बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। दरस मसनवी मानवी की आज की हमारी ये 20वीं नशिस्त है। गुज़िश्ता की नशिस्त में हमने पढ़ा था यहूदी बादशाह का एक धोखा देने वाला वज़ीर ईसाइयों के दरमियान जाता है। वहाँ पर उसने लोगों का एतमाद जीता, लोगों के लिए मुबल्लिग़ बनकर गया और एतमाद जीतने के बाद बादशाह की ईमा पर उसने ईसाइयों में आपस में इख्तलाफ पैदा करने का रास्ता इख्तियार किया और उसने कुछ ग्रोह बनाए और उन ग्रोहों का एक एक ग्रोह का अमीर एक एक को बनाया और हर किसी को एक रहनुमायाना हिदायत पर मुश्तमिल खतूत रवाना किए और हर ख़त में उसने अलग अलग बात लिखी। देखिए, बाज़ बातें ऐसी होती हैं, आगे की गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बाज़ बातें बड़ी काम की होती हैं और कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो हालात के मुताबिक उन पर अमल किया जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उसकी एक हद, एक लिमिट होती है और उस हद और उस लिमिट के मुताबिक उस पर अमल किया जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान की अपनी तबीयत के मुताबिक होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला पर तवक्कुल का मसला है। हर बंदे को, हर मोमिन को अल्लाह पर भरोसा रखना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया था, व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मोमिनून, ईमान वाले वही हैं जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं। लेकिन तवक्कुल के जो मदारिज हैं वो हर एक के अपने ईमान की सूरत हाल पर मुनहसर होते हैं। एक सहाबी थे जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े को बांधने के बाद अल्लाह पर तवक्कुल करने की हिदायत फरमाई थी। इन्हें गोया कि इंसान अपने ज़ाहिरी असबाब मुकम्मल करने के बाद फिर अल्लाह पर भरोसा करे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या सब जानते हैं कि जिसमें आपने अपना घर का सारा साजो सामान अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ कर दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो, तो आपने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। तो गोया कि ज़ाहिरी असबाब मुकम्मल नहीं किए बल्कि कामिल मुसब्बिब पर भरोसा कर लिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये नहीं फरमाया कि घर में घर वालों के लिए कुछ रख कर अल्लाह पर भरोसा करो, ये नहीं फरमाया, बल्कि आपके इस अमल से खुश हुए। तो मालूम ये हुआ कि तवक्कुल हर एक का अपना अलग होता है। तो इस तरह से बाज़ जो अहकाम होते हैं वो इंसान के मिजाज और उनके ईमान और उनके यकीन के मुताबिक होते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर होता है, मरीज़ को कभी कुछ तजवीज़ करता है, कभी कुछ दवा तजवीज़ करता है, तो सूरत हाल के मुताबिक वो दवा देता है। और दवा तो बहरहाल दवा होती है। कभी इंसान को इजाबतें आती हैं तो इजाबतें रुकने की दवा दी जाती हैं, कभी कब्ज़ हो जाता है तो इजाबतें आने की दवा दी जाती है। तो सूरत हाल के मुताबिक उनका इलाज किया जाता है। खौफ और रिजा का मामला भी ऐसी, अल्लाह ताला ने जावाजा फरमाया कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और डरने की कोई हद मुकर्रर नहीं फरमाई, हक़्क़ तुक़ाती ही फरमाया। जितना अल्लाह से डरने का हक़ है उतना डरो। लेकिन देखिए, जहाँ डरने की बात कही गई वहाँ पर रिजा का हुक्म भी दिया गया। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो जाओ, मायूस मत हो जाओ। इन्हें डर इस लेवल पर नहीं पहुँचना चाहिए कि इंसान वहाँ पर अपनी उम्मीद खो बैठे। इतना ज़्यादा डर रहे हैं, इतना ज़्यादा डर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं इतना बड़ा ख़ताकार हूँ कि अब मेरी बख्शिश ही नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये भी कुफ्र की तरफ ले जाता है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है मिसाल के तौर पर मैं बयान कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। तो हिदायत व तबलीग जब की जाती है तो इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रख कर हिदायत व तबलीग की जाती है। लेकिन यहाँ पर इस वज़ीर ने जो बातें बयान की, मुख्तलिफ़ बातें, देखिए बाज़ बातें तो ऐसी हैं, बड़ी काम की बातें उसने बयान की, लेकिन बयान करने का जो उसका अंदाज़ था वो मुनासिब नहीं था। उसका मकसद ही यहाँ पर फितना और फसाद फैलाना था। दीनी मामलात में भी
بعض باتیں بعض وقت بعض لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہوتی، بعض باتیں بعض لوگوں کے لیے مناسب ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی عقل بعض چیزوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتی، تو ان کے سامنے وہ بات بیان نہیں کی جاتی۔ جیسے تصوف کا معاملہ ہے، تصوف ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی تصوف کے میدان میں جائے اور وہ اس کا کیپیبل نہیں ہے تو یہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھٹک جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ تصوف اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف ایک نیا مذہب ہے، تو گویا کہ اس نے تصوف کو سمجھا ہی نہیں ہے یا پھر تصوف کو غلط طریقے سے سمجھا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہاں پر اس نے وہی کام کرنے کی کوشش کی، اس وزیر نے، کہ مختلف لوگوں کو مختلف باتیں بیان کی، اگرچہ کہ ان میں سے بہت ساری باتیں اپنی جگہ پر صحیح تھیں، لیکن اس کے تبلیغ کا انداز بڑا ہی غلط تھا۔ دریے کے گفتے کہ بے گزار آن خود کہاں قبول طبع تو ردست بد۔ ایک خط میں اس نے کہا کہ اپنی جو ملکیت ہے، یعنی کسی چیز کا جو مالک آپ ہو جاتے ہیں، اس سے دستکش ہو جاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچا لو، کہ تمہاری ملکیت دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ تمہارے اوپر تمہارا اختیار ہے، نہ کسی اور چیز کے اوپر تمہارا اختیار ہے۔ کہاں قبول طبع تو ردست بد، اس لیے کہ تیری پسندیدہ چیز، تو جس کو پسند کرتا ہے، تو اپنے لیے جس کو اپنے مزاج کے مطابق پاتا ہے، وہ تیرے لیے مردود اور بری چیز ہے۔ اس طرح سے اٹیچمنٹ دنیاوی چیزوں میں انسان کو نہیں ہونا چاہیے، یہ کہا۔ تو دیکھیے، آپ اس کی اگر اصل کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، صحیح بات اس نے کہی، لیکن اس کے بولنے کا انداز غلط تھا، صورتحال غلط تھی، اور اس کا مقصد خراب تھا، تاکہ لوگوں کو فرقہ بندی کا شکار کر دیا جائے۔ راہ ہائے مختلف آساں شدست، ہر یکیرا ملت چون جان شدست۔ مختلف راستے آسان ہو گئے، ہر کسی کو ایک ایک بات بتائی اور کہا کہ دین آسان ہے، آسان طریقے سے چلو۔ ہر یکیرا ملت چون جان شدست، اور ہر ایک کے لیے ایک مذہب جان کی طرح بن گیا۔ جس کو جو کچھ ملا اس نے اسی کو مذہب سمجھا، دین سمجھا، اور پھر اس کے لیے وہ اپنی جان کی طرح بن گیا۔ اس نے سمجھا کہ اصل دین یہی ہے، حالانکہ اس کے مدارج ہوتے ہیں، صورتحال ہوتی ہے، اس کی ایک لیمٹس ہوتی ہے۔ کسی نے اس چیز کو سمجھا نہیں، جس کو جو مل گیا اس نے سمجھا کہ اصل دین یہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، بچپن میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا تھا، 5 اندھے تھے، ان کو ہاتھی دیکھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن چونکہ اندھے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو خواہش کی انہوں نے کہ ہاتھی ہمارے سامنے لایا جائے، ہم دیکھ نہیں سکتے، ذرا چھو کے اندازہ تو کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے سامنے ہاتھی لایا گیا، اور ہر اندھے نے ہاتھی پر اپنا ہاتھ پھیرا، اور جب انہوں نے ہاتھی کا اندازہ کر لیا تو ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ ہاتھی کیسا ہے؟ تو جس کا ہاتھ ہاتھی کی جس چیز پر پڑا تھا اس نے کہا کہ ہاتھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ کسی کے دم پر پڑا، اس نے دم کو دیکھ لیا چھو کر، تو اس سے پوچھا گیا کہ ہاتھی کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاتھی رسی کی طرح ہوتا ہے۔ کسی کا ہاتھی کے کان کے اوپر ہاتھ پڑ گیا تو اس نے چھو کر دیکھ لیا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ تو وہ سوپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جس کا ہاتھ جس چیز پر پڑا ہاتھی کی، اس نے سمجھا کہ ہاتھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ کسی کا ہاتھ ہاتھی کے پاؤں پر پڑا تو اس نے کہا کہ ہاتھی تھم کی طرح ہوتا ہے، ایک بڑے پلر کی طرح ہوتا ہے۔ تو سب نے اپنی اپنی جگہ پر غلط اندازہ قائم کیا، حالانکہ وہ اپنے اندازے کے مطابق، اپنے ریڈنگ کے مطابق درست تھے، لیکن ان کو جو ملا، ان کو جو محسوس ہوا، اس کے حساب سے انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح کا فیصلہ کرنا تو مناسب نہیں تھا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وہی طریقہ کار اختیار کیا وزیر نے، اور قوم کے جو رہبر تھے ایک گروپ کے، انہوں نے اس وزیر کے ان احکامات کو اسی طرح سمجھا کہ جو حکم اس کو مل رہا ہے، سمجھا کہ دین وہی ہے۔ گر میسر کردنے حق راہ بدے، ہر جہود و گبر ازو آگہ بدے۔ اللہ کا آسان کر دینا دین ہی اگر کوئی راستہ ہوتا تو ہر یہودی اور ہر آتش پرست اس سے واقف ہوتا۔ یعنی اللہ کی معرفت اگر اس طرح سے آسان ہو جاتی، اتنا ہی آسان ہوتا دین، تو پھر ہر کوئی اس پہ عمل کرتا، ہر کوئی اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا۔
اتنا آسان تو نہیں ہے دین. تو پہلے تو کہا کہ آسان ہے، اب کہہ رہا ہے کہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے. در یہ کہ گفتہ میسر آں بود کہ حیات دل غذائے جاں بود. اور ایک میں کہا کہ آسان چیز وہ ہوتی ہے جو دل کی زندگی اور جان کی غذا ہوتی ہے. ہرچہ ذوق طبع باشد چوں گزشت بر نیارد ہمچو شورا رے و کشت. جو چیز طبیعت کے ذوق کے مطابق ہوتی ہے وہ گزر جاتی ہے. انسان کو اس کے مزاج کے مطابق جو چیز ملتی ہے، جو وقت اس کا مزاج کے مطابق گزرتا ہے، وہ آسانی سے گزر جاتا ہے. لیکن آسان چیزیں پھل نہیں دیتی. آسان چیزیں ایسے گزر جاتی ہیں، پھل نہیں دیتی. پھل کے لیے مشکل راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. تو شور زمین جو ہوتی ہے، شور زمین کس کو کہتے ہیں؟ بریکش سوئل. تو شور زمین کی طرح پیداوار اور فصل پیدا نہیں ہوتی. اگر زمین شور ہو تو پیداوار اور فصل نہ کراپ آتی ہے نہ پروڈیوس آتا ہے. جس پشیمانی نباشت ریع او جس خسارت پیش نارد بیع او. اس کی پیداوار شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوتی. کیا مطلب اس کا؟ کہ جب انسان محنت کر کے کسی فصل کے لیے کاشت کرتا ہے تو اپنی مرضی کا پھل اس کو ملتا ہے. اگر آسانی کا راستہ وہ اختیار کرے گا تو گھاس پھوس ہی اگے گی. اپنی مرضی کی پیداوار وہ نہیں کر سکتا. شرمندگی کے سوا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. جس خسارت پیش نارد بیع. اور اس کی بیع کا یعنی اس کی فروخت کا حاصل کچھ نہیں ہوتا، سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوتا. وقت کی بربادی ہوتی ہے کیونکہ اس سے اس کو کچھ حاصل ہوتا نہیں ہے. آ میسر نبود اندر عاقبت نام او باشد مؤثر عاقبت. اور انجام اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے آسان نہیں ہوتا اور آخر میں اس کا نام دشوار ہو جاتا ہے. محنت کی پھل کچھ نہیں ملا، وہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو مؤثر از میسر بازداں عاقبت بنگر جمال اینواں. تو تم کیا کرو، دشوار چیز اور آسان چیز کے فرق کو سمجھو. مشکل کون سی چیز ہے، آسان کون سی چیز ہے، اور پھر اس کے نتیجے پر نظر رکھو. کس چیز سے آپ کو کیا نتیجہ حاصل ہو رہا ہے، وہ اس کے مطابق کوشش کرو. آسان اور مشکل مت دیکھو، یہ دیکھو کہ نتیجہ کیا حاصل ہو رہا ہے. اگر اچھا نتیجہ حاصل ہو رہا ہے تو تمہاری کاشت اچھی ہے، اگر برا نتیجہ حاصل ہو رہا ہے تو تمہاری کاشت بری ہے. دریے کے گفتہ کہ استاد طلب عاقبت بینی نیابی در حسب. ایک میں کہا کہ کسی استاد کی طلب کرو، کسی شیخ کو حاصل کو اپنی زندگی میں لاؤ، کسی کی رہنمائی میں آؤ. خود اپنی مرضی سے اپنی زندگی مت گزارو، خود اپنی مرضی سے اپنے انداز سے راستہ مت چلو. عاقبت بینی نیابی در حسب. محض ذاتی شرافت، حسب نسب کے اچھا ہو جانے سے تجھے عاقبت اندیشی نصیب نہیں ہوتی، اچھا انجام نصیب نہیں ہوتا. بھلے ہی آپ بہت بڑے خاندان کے ہوں گے، بھلے ہی آپ بڑے قابل ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن جب تک کسی کے رہنمائی میں نہیں جائیں گے تب تک اس کے انجام اچھا نہیں ہوتا. عاقبت دیدند ہرگوں ملتے لاجرم گشتند سیر ذلتے. بغیر استاد کے جس قوم نے بھی اپنے انجام کو معلوم کیا، جو بغیر استاد کے، بغیر شیخ کے، بغیر رہنما کے، بغیر مینٹور کے جس نے اپنے انجام کو معلوم کیا، لا محالہ وہ لغزش میں گرفتار ہوا. عاقبت دیدن نباشت دست باف ورنہ کہ بودے زدیہاں اختلاف. آخرت کو سمجھنا اپنے ہاتھ کا کام نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ تم آخرت کو سمجھو. ورنہ کہ بودے زدیہاں اختلاف، ورنہ مذہبوں میں اختلاف ہی نہ ہوتا. اگر اپنے ہاتھ کا کام ہوتا، اپنے انداز سے کرنے کا کام ہوتا، اپنی مرضی سے کرنے کا کام ہوتا، اپنی مرضی سے سمجھنے کا کام ہوتا، تو پھر اتنے اختلافات مذہبوں میں کیوں ہوتے؟ دین اتنا آسان اگر ہوتا تو اتنا اختلاف کیوں ہوتا؟ در یکے گفتے کہ استا ہم توئی
زاں کے استارا شناسا ہم توئی. اور ایک خط میں اس نے لکھا کہ استاد بھی تو ہی ہے, کسی استاد کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تجھے اللہ نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, پڑھنے لکھنے کی صلاحیت دی ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, تجھے کسی استاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر استاد کو پکڑیں گے, استاد کی تلاش کریں گے, تو صحیح استاد ملنا یہ خود ایک بہت مشکل کام ہے. اور اگر تم صحیح استاد ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤ, تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تم صحیح استاد, صحیح شیخ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤ, تو اس کا مطلب یہ کہ تم اتنے قابل ہو کہ تم خود استاد ہو. کیونکہ اگر تم خود استاد نہ ہوتے تو صحیح استاد کو تلاش کیسے کرتے؟ کچھ تو ہے تمہارے اندر. تو اسی لیے تم خود اپنے آپ میں استاد ہو, کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے. مرد باش و سخرے مرداں مشو, رو سرے خودگیر و سرگرداں مشو. مرد بن جاؤ اور لوگوں کے بیگاری نہ بنو, لوگوں کے پیچھے مت جاؤ, لوگوں کی چاپلوسی مت کرو, کسی کی اتباع تقلید مت کرو, کیونکہ مرد آدمی ہوتا ہے. مرد بن کر رہو. رو سرے خود گیر و سرگرداں مشو, جاؤ اپنی فکر خود کرو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا زیادہ پریشان کن راستہ نہیں ہے دین کا. اپنی عقل کو استعمال کرو, خود اعتمادی پیدا کرو. احکام تمہارے سامنے واضح ہیں, تمہارے سامنے ہیں, احکام کی پابندی کرو, بس تم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. چشم بر سرت بدارو از خلاف, دور شو تا یابی از حق اطلاف. اپنی ذاتی رائے قائم کرو اور اس کے مخالف سے بھاگو, تاکہ تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو, اللہ کا وصال پا سکو. جب تم کچھ صلاحیت والے ہو تو اپنی رائے قائم کرو, دیکھو, مخالفین سے بھاگو, مخالفین سے کنارہ کشی اختیار کرو, اور اسی سے اللہ کا وصال ملتا ہے. دریے کے گفتے کہ این جملہ یکیست, ہر کے او دو بین دہول مرد کیست. اور ایک میں کہا کہ سب کائنات ایک ذات ہے, کوئی دوئی نہیں ہے, اور جو دوئی سمجھے وہ کمینہ انسان ہے, بھینگا انسان ہے. بھینگا اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, اسکوئنڈ آئیڈ آدمی کو کہتے ہیں, اور کمینہ ہوتا ہے مینیکن. اگر کائنات میں اگر یکتائی, ایک ذات کو نہ سمجھ سکو, دوئی اگر اس کے اندر لے کے آؤ, تو پھر تمہارے سے بڑا کمینہ کچھ نہیں ہے. دریا کے گفتہ کے صد یک چوں بوت, این کے اندے شد مگر مجنو بوت. ایک میں کہا کہ 100 ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو اس نے کہا ایک میں کہ سب ایک ہے, دوئی کچھ نہیں ہے. اور ایک میں کہہ رہا ہے کہ 100 لوگ ہیں, 100 ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے تو شاید پاگل ہو. سب الگ. دیکھیے, ایک وحدت الوجود کا مسئلہ بھی تھا جو ابن العربی نے بیان کیا تھا, اور کافی لوگ اس کے مخالف ہو گئے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے, یہ شرک ہے, ویسا ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو دراصل لوگوں نے وحدت الوجود کو سمجھا ہی نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود کے سوا حقیقی وجود کچھ بھی نہیں ہے. اصل کوئی وجود ہے تو صرف اللہ کا وجود ہے, باقی وجود اس کی کوئی اہمیت نہیں. کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا, جیسا غالب نے کہا تھا, یہ کاغذی پیرہن ہے, اس کی کوئی ایگزسٹنس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے ایگزسٹنس کے سامنے. بس جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے, یہ وحدت الوجود ہے. لیکن لوگوں نے اس کو الگ ہی سمجھ لیا, ہر چیز خدا ہے. اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز خدا ہے. تو سمجھنے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے اختلاف پیدا ہوتے ہیں, اور اس طرح سے اختلاف اسی طرح کے لوگ پیدا کرتے ہیں. جیسا اس نے کہا, پہلے تو اس نے کہا کہ سب کائنات ایک ذات ہے, جو دوئی کا خیال لائے, جو دوئی سمجھے, وہ کمینہ انسان ہے. اور ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ سارے لوگ ہیں, 100 سینکڑوں ہیں, ہزاروں ہیں, کائنات میں سب ہے, سب ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو اس طرح سوچے وہ شاید پاگل انسان ہو. ہر یکے خولیست ضد یک دیگر, چوں یکے باشد بگو زہر و شکر. ہر ایک کا قول ایک دوسرے کی ضد ہے.
ایک آدمی ایک بات بولتا ہے، دوسرے آدمی دوسری بات بولتا ہے. ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی ایک ہی بات بولے گا، لیکن یہاں پر دو مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں، تین مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور ایک کا بیان دوسرے کے بیان سے مختلف ہے. تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ چوں یکے باشد بگو زہر و شکر، بتاؤ کیا زہر اور شکر ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک زہریلی بات کر رہا ہے، ایک میٹھی بات کر رہا ہے، اور دونوں ایک تو ہو نہیں سکتے. در معانی اختلاف و در سور، روز و شب بھی خار و گل سنگ و گہر. معنوں اور صورتوں میں اختلاف ہے، جیسے کہ رات اور دن کا اختلاف ہوتا ہے، کانٹے اور پھول کا اختلاف ہوتا ہے، پتھر اور موتی کا اختلاف ہوتا ہے. اس طرح سے اختلاف ہے. معنوں میں بھی اختلاف ہے، صورتوں میں بھی اختلاف ہے. یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تاز زہر و از شکر در نگذری، کہ تو از گلدار وحدت بو بری. جب تک تو اس زہر اور شکر کے معاملات سے نہیں گزرے گا، وحدت کے چمن کی خوشبو کب سونگھ سکے گا؟ ان تمام چیزوں سے تجھ کو گزرنا ہوگا، تب جا کے وحدت کے چمن کی خوشبو تجھے سونگھنے کو ملے گی. وحدت اندر وحدت استی مثنوی، السمک رو تا سماک مانوی. اب فرماتے ہیں کہ یہ جو مثنوی ہے یہ وحدت در وحدت ہے. ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہوگا جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں. اے سمجھنے والے، اے درس مانوی کو، مثنوی مانوی کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنے والے، تجھے یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ تو سمک سے سماک تک پہنچ جائے. تو سمک میں گھرا ہوا ہے، تجھے سمک میں پھنس کر رہنا نہیں ہے، سماک تک پہنچنا ہے. اب یہ سمک کیا ہے، سماک کیا ہے؟ یہ ملتے ملتے الفاظ ہیں، اس لیے آپ نے اس کو استعمال کیا ہے. سمک تو آپ جانتے ہیں مچھلی کو کہتے ہیں. مچھلی کیا ہوتی ہے؟ پانی میں ہوتی ہے، پانی کے باہر نکالے تو مر جاتی ہے. تو ایک لمٹ ہے اس کی، ایک لمیٹڈ لائف ہے اس کی. اس پانی کے اندر ہی اس کی زندگی ہے، باہر نہیں نکل سکتی. اور سماک دو ستارے ہوتے ہیں جو انتہائی بلندی پر ہیں، انتہائی بلندی پر ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ اتنی بلندی پر ہیں وہ ستارے کہ زمین سے نظر بھی نہیں آتے. حالانکہ باقی جو تارے ستارے وغیرہ ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہی صحیح لیکن نظر تو آتے ہیں، لیکن یہ ستارے نظر ہی نہیں آتے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے بڑے ہیں کہ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بہت بلندی پہ ہیں، بہت بلندی پہ ہیں. ایک سماک اعظل کہتے ہیں، ایک سماک رامح کہتے ہیں. دو ستارے ہیں سماک. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سمک زمین کے اوپر ہے، وہ بھی پورے زمین پر نہیں ہے، صرف پانی کے اندر ہے، وہ مچھلی ہے. اور سماک ہے وہ اتنی بلندی پر ہے. تو تجھے اس پانی کے خول سے باہر نکال کر اس ستارے تک پہنچانا ہے. تیری منزل یہ نہیں ہے، تو یہاں سے نکل کے وہاں پہنچانا ہے تجھے. اس لیے یہ درس مثنوی مانوی کی ایک ایک چیز تم کو بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے ذہن کے دریچے کھلیں اور تم کو حق سمجھ میں آئے، ریئلٹی آف لائف، ریئلٹی آف سول کا اندازہ ہو. تمہاری اپنی کیا زندگی ہے، تم کو کہاں سے کہاں پہنچنا ہے، یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے یہ درس مانوی بیان کی جا رہی ہے. زینمت زینو دہ تو مارو دو، برنوشتاں دین ایسارا عدو. تو اس طرح سے اس یہودی نے 12 خطوط لکھے، لمبے لمبے خطوط. کس نے لکھے؟ اس عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے دشمن نے لکھے. یہودی مبلغ جو خود ساختہ عیسائی مبلغ بن کر عیسائیوں کے درمیان آ گیا تھا، اس نے یہ 12 خطوط لکھے. او ز یک رنگی عیسیٰ بو نداشت، وز مزاج خم عیسیٰ خون داشت. یہ جو یہودی تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یک رنگی، آپ کی جو ایک رنگی تھی، ہمہ رنگی نہیں تھی، یک رنگی تھی. یک رنگی اور ہمہ رنگی کا مطلب کئی رنگ کو کہتے ہیں. ہمہ رنگی، ایک رنگی کا مطلب ایک رنگ. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو یک رنگی کی خوشبو تھی یہ اس آدمی تک نہیں پہنچی تھی. اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
خم کے مزاج کی عادت اس کو تھی۔ خم دراصل جام کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شراب تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام نے جو شراب پلائی تھی معرفت کی، وحدت کی، وہ اس تک پہنچی نہیں تھی، کیونکہ یہ تو تھا یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا دشمن۔ تو اس نے اس طرح سے مزاج مذہب عیسیٰ کے خلاف اس نے عیسائیوں کو ورگلانا شروع کیا۔ جام صد رنگ ازاں خم صفا، سادہ و یک رنگ گشت چوں ضیا۔ اس صفائی کے خم سے، ایک خم سے اس نے 100 کپڑے رنگے۔ اسی سے لیا جو باتیں اس نے بیان کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر سے ہی اس نے لیا، لیکن اس کو کس انداز سے بانٹا، دھوکہ دینے کا طریقہ اختیار کیا۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آئندہ درس میں آگے بڑھائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔